अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने आज मुसलसल तीसरी बार निज़ाम हुकूमत संभाल लिया है। अली अमीन गंडापुर 3/4 से भी ज़्यादा अक्सरियत लेकर सूबे के 22वें वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार इबादुल्लाह खान ने पीपल्स पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस की हिमायत के बावजूद सिर्फ 16 वोट हासिल किए। आज ही कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर और पीपल्स पार्टी के सैयद मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। कल KP असम्बली में PTI के बाबर सलीम स्वाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई थी। आज नौ मुंतखब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पहली तकरीर में बड़े धुआंधार अंदाज में की और उन्होंने सानह 9 मई की मजम्मत की और बज़ाहिर इदारों से मफाहमत की पेशकश ली, लेकिन ये भी कहा कि अगर एक हफ्ते में PTI के खिलाफ गैर कानूनी FIRs ख़त्म न हुई तो ज़िम्मेदार सज़ा के लिए तैयार हो जाए। असम्बली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भारी अक्सरियत से कामयाबी इस बात की गवाही है कि सूबे के अवाम का PTI पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद बरकरार है, बल्कि इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा है। 2013 के इलेक्शन में KP असम्बली में PTI की 57 नशस्तें थी और उसने जमात इस्लामी के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई थी। 2018 के इलेक्शन में PTI के पास 77 नशस्तें थी और हालिया इलेक्शन में 2024 में सूबे में 115 जनरल नशस्तों पर PTI के कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 90 है, यानी KP असम्बली की 78% नशस्तों पर PTI के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए और एक तारीख रकम की। इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर सलीम झगड़ा, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर KP के, और इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाली काबीना में भी झगड़ा साहब एडवाइज़र होंगे फाइनेंशियल अफेयर्स के KP गवर्नमेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। ये बताइएगा कि आज एक नई तारीख रकम हुई है, एक नया दौर शुरू हुआ है। KPK में तीसरी बार PTI की हुकूमत अब इक़्तिदार संभाल रही है। तीसरी नए वज़ीर आला आज उन्होंने हल्फ भी लिया और अपनी जो तकरीर भी की, लेकिन माहौल बहुत ही बिलिजरेंट है, बहुत ही एक मैं कहूँ कि एक अभी भी जंगजुआना है। और बहरहाल एक नए सफ़र का आगाज़ एक नई सोच और नई हिकमत के साथ होना कोई बुरी बात नहीं है। और कैसे अब आप इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि बहरहाल आप KP की खिदमत भी करनी है और आपका 78% रेवेन्यू जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट से आता है, एक को एग्जिस्टेंस भी करनी है, हालात में बेहतरी भी लानी है, तो उसके लिए माहौल भी तो बनाना होगा। जी कामरान साहब, आपकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। देखें, एक तो मेरे ख्याल में इससे हम सबक सीखें, जो जज्बात या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देखने को मिले या जो नेशनल असेंबली में देखने को मिले कि आर्टिफिशियली अवाम के जज्बात को दबाना नहीं चाहिए, और जितनी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो अल्टीमेटली ये मुल्क एक जमहूरियत बनने के लिए ही बना है। तो जो मेरे ख्याल में आप जज्बात देख रहे हैं आप वो देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पे अली अमीन खान की जो पुलिस को फॉर एग्जांपल जो उन्होंने कहना था, देखिए मेरे ख्याल में बनता है, मेरे ख्याल में ये टाइम आ गया है कि जो हमारी सिविल सर्विसेज है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, कि वो अपने इदारों की वकार की भी जरा सोचें। आपने तो 4/5 का कहा, 8 सीटें तो पेशावर में जैसे मेरी सीट जो है उनमें तो वही रिगिंग हुई है जो बाकी पाकिस्तान में हुई है। अब मुझे बताएं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट है, और मुझे पता है कि ये आज टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रिजल्ट है, मेरे 25,000 वोट हैं, जिसके 1600 वोट है वो असेंबली में बैठा, तो मैं उसको जाके फूल दूं। और तीसरी बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस सारे कुछ पे एहतजाज करते हुए अवाम की तवक्कुआत भी है, और ये फेडरल हुकूमत नाजायज ही क्यों ना हो, डी फैक्टो हुकूमत अगर होगी, हमें उनके साथ जो है वो मामलात पे बातचीत करनी पड़ेगी। जो सूबे के मामलात है इसमें कोई शक नहीं। तो इसके लिए एक हमें नई सोच भी देखनी होगी, नई फिक्र भी देखनी होगी और नए सिमत की जानिब सफ़र भी चलना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की बहुत सख्त शिकायत हैं, बहुत संगीन शिकायत हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, वो सब अपनी जगह, बट स्टिल आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना, तो इलेक्शन में हिस्सा इसीलिए लिया है कि आप हुकूमत में जाएँ, हुकूमत बनाएँ, और बहरहाल बाकी जगहों पे शिकायत अपनी जगह, मगर KPK की हुकूमत चलानी है, तो उसके लिए जो एक बिलिजरेंट रास्ता है
اس سے تو بات بنے گی نہیں نا تیمور جھگڑا صاحب؟ نہیں، بیلیجرنٹ ہونے کی بات نہیں ہے، کلیئر ہونے کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر اس وقت ہم نے جو ہے وہ روایتی بیوروکریسی کے نیچے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر میرے خیال میں وہ حکومت چلانے کی یا لینے کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو 3MPO کا قانون ہے وہ ایسے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے سول سروس پولیٹیسائز ہو گئی یا پولیس پولیٹیسائز ہو گئی، اس کا کیا حل ہے؟ لیکن اس کے ساتھ کامران صاحب ایک اور چیز دیکھنی چاہیے گی، اور وہ شاید سن کے آپ کو خوشی ہوگی۔ میرے خیال میں اکنامکلی یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا جیسے چل رہا، اور اس کے لیے سخت فیصلے لینے پڑیں گے، اور وہ صرف پارٹی کے رہنماؤں پہ نہیں ہے، انڈیویجولی بھی جو لوگ کرسیوں پہ ہیں فائنانس کی اکانومی پہ، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ اس ملک کا جو اکنامک ماڈل ہے یا جو فائنینشل ماڈل ہے وہ ابھی ہم بدلیں۔ اس میں وفاق کا اور صوبوں دونوں کا بہت بڑا رول ہے، اور آپ نے کہا، اور باقی مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا جب 2-3 دن پہلے ان سے جیل میں ملنے گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ فائنانس اور اکنامک افیئر صوبے میں سنبھالیں، لیکن یہ میں آپ کو وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ سنبھالتے ہوئے صرف پارٹی کا نہیں، جو ایکچولی جو ہمیں چینج چاہیے شاید وہ ساری میرے پاور میں نہ ہو، لیکن اس کی بات ضرور کرنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی وہ کیا ہے، ہم نے پینشن کا نظام بدلا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایسے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جو ہے وہ تقریباً آدھا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے اپنے پہلے سال میں کاٹا تھا لاسٹ ٹائم، کیونکہ فسکل رسپانسبلٹی کی جو ہے وہ نیڈ تھی اس وقت۔ اور یہ اگر وفاق اس میں اگر پہل کرے اور بیلیجرنس کم کرنے میں بھی اگر وفاق پہل کرے تو وہ بیلیجرنس کم ہونی چاہیے، لیکن وہ بیلیجرنس کم کرنے کے لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کم از کم الیکشن کے ریزلٹس نیشنل لیول پہ گنے جائیں۔ آپ کی بڑی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ کا بڑا خود یہ آپ بزنس کو اور کارپوریٹ افیئرس کو اور ڈیفینیٹلی اکانومی کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت تو پاکستان کے پاس بہت کم روم ہے، اس کو تو ہر صورت میں IMF پروگرام چاہیے، ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کہ لائف اینڈ ڈیتھ والی بات ہے، اور اس حوالے سے ہمیں یہ سارے اقدامات کرنے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جب کہ پاکستان اکنامکلی سروائیو ہی نہیں کر سکتا، IMF سے کہنا کہ آپ ہولڈ کر لیں پاکستان کی ڈسکشن، یا وہ اب وہ کرے نہ کرے وہ تو آبویسلی ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی آئی تھنک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں دو سیپریٹ چیزیں، ایک ہے IMF کے پروگرام کی ضرورت ہے اور صحیح پروگرام کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام کی ضرورت ہے جس میں وفاق اور صوبے سارے جو ہے وہ حصے دار ہوں، اور ایکچولی برین سٹارمنگ ہو کہ پاکستان کے جو مشکل اکنامک اقدامات ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے۔ یہ بالکل ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ کہ جو ووٹ ڈالے جائیں وہ ووٹ گنے جائیں، اور ہمارے جو ریزلٹس کے الیکشن کے ریزلٹس ہوں وہ فیک ریزلٹس نہ ہوں، وہ بھی گنے جائیں، یہ IMF کے پروگرام سے کوئی کم چیز نہیں، یہ دونوں ہونے چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ کہنا کہ IMF کا پروگرام ہو، اس کا مطلب کہ ہم جو ہے وہ ایک لیگل مینڈیٹ کو مان لیں، یہ بات اتنی ناجائز ہے کہ مجھے جینوئنلی خوف یہ ہے، پتہ نہیں کہ مستقبل میں کیا صورتحال رہتی ہے، کون سی پارٹیز ہوتی ہیں، کون سی پارٹیز نہیں ہوتی، لیکن جو میں نے پشاور میں دیکھا ہے، اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اور یہ چیز کراچی میں ہوئی ہے، یہ چیز پنجاب میں ہوئی ہے، تو یقین مانے اگلے الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد شروع ہوں گے، اور آج کے بعد یہاں پہ الیکشن میں بولیاں ہی لگیں گی۔ تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ اب آپ ٹیک اوور کر رہے ہیں، ایک بار پھر PTI کی حکومت قائم ہو رہی ہے، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو چیف منسٹر علی امین گنڈاپور ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صحت کارڈ دوبارہ ریزیوم کریں گے، اور کئی پرومسز کیے، کیا حال ہے خزانے کا؟ آپ کی KP کے خزانے کا کیا حال ہے؟ کتنی اس کی اسٹرینگتھ ہے اس وقت؟ فائنینشیل مسل کتنی اسٹرانگ ہے KP کی کہ وہ اب صوبے کو بالکل
اچھی طرح سے آگے چلا سکیں اور یہ جو پرومسز ہیں ان کو پورا کر سکیں، ہیلتھ کارڈ ریزمپشن اور ہیلتھ ریلیٹڈ فیسلٹیز اور دوسری چیزیں جو عوام کو دینی ہے؟ کتنی قوت ہے کے پی کے پاس اس حوالے سے؟ مسل کتنی ہے اس کی؟ دیکھیں جو سیاستدان کی کمزوری رہی ہے نا وہ یہ رہی ہے کہ وہ ٹریڈ آفز نہیں کرتا، یعنی کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے تو آپ کہیں اور کمپرومائز کر دیں، ہر جگہ خرچہ نہیں ہو سکتا، یا اگر آپ کو خرچہ زیادہ کرنا ہے تو آپ ریونیو زیادہ کلیکٹ کر لیں۔ یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا، صحت کارڈ واپس آنا چاہیے اور انشاءاللہ آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں وہ اقدام ہے جو صحت کے نظام کو بھی اور اس کے ساتھ صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کو بھی لاتا ہے اور ایک ریگولیٹری کام بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ صحت کارڈ انٹروڈیوس کرنے کے بعد وہ اوور ٹائم مزید ریفارم کیسے ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 3 سال میں نے ہی چلایا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر ہم صحت کارڈ کو اپنے ہیلتھ سسٹم کی بنیاد بنا رہے ہیں تو کیا ہمیں 20-30 ارب روپے ہر سال نئے ہیلتھ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگانے چاہیے اس طریقے سے؟ یہ میرے خیال میں ایک لیجٹمیٹ سوال ہے جو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک صوبے کی مالی وسائل کی قوت کی بات ہے، پچھلے سال میں تو زیادہ خرچہ نہیں ہوا، تو کچھ بیلنس تو جو ہے وہ صوبے کی ہے، مجھے رفلی پتہ ہے کہ کیا بیلنسز ہیں صوبے کے پاس، لیکن میں ٹی وی پہ نہیں کہنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ جناب تیمور سلیم جھگڑا، نامزد مشیر خزانہ کے پی گورنمنٹ خیبر پختونخوا پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایم کیو ایم کا مخلوط حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے، کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتی، اور کیونکہ اس کی مرضی کی وزارتیں اس کو نہیں مل رہی، خالی ہاتھ واپس آ رہی ہے، مبہم امیدیں، مبہم وعدے، مبہم پلیجز لے کے وفاق سے، اسی طرح سے جیسے اس سے پہلے ایم کیو ایم نے کیا۔ گویا ایم کیو ایم اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، گلاس توڑ دیا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جیسے تیسے ہوئے الیکشن تو ہو گئے، ایم کیو ایم کہنے کو تو پاکستان کی چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت بن چکی ہے، جس کی حالیہ متنازع الیکشن کے بعد قومی اسمبلی میں 17، سندھ اسمبلی میں 28 نشستیں ہیں۔ ہر الیکشن میں ایم کیو ایم کراچی کی محرومیوں کا بیانیہ لے کر اترتی ہے اور شراکت اقتدار کا حصہ بنتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ حکومتی اتحاد بن کر بھی ایم کیو ایم کو نہ پہلے کچھ ملا اور نہ ہی اب کچھ ملنے کی توقع ہے۔ ایم کیو ایم والوں کو کچھ مل جاتا ہو، لیکن جو ریپریزنٹیٹیو ہے کراچی کی یا حیدرآباد کی، وہاں والوں کو کچھ نہیں ملتا، یہ دونوں شہر محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ پچھلے چند دن ایم کیو ایم نے نون لیگ سے روٹھنے اور وفاقی کابینہ میں شامل نہ ہونے کا تاثر دیا، لیکن اچانک ایم کیو ایم کی تمام شکایات تحلیل ہو گئی ہیں۔ اب جو وزارتیں ایم کیو ایم کو دی جائیں گی وہ اس کو لینی پڑیں گی۔ آج ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان باقاعدہ تحریری معاہدہ ہو گیا ہے اور معاہدے میں کراچی کے مسائل اور شہر میں خود مختار بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم کے 3 نکات شامل ہیں۔ اس معاہدے کے بعد ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ووٹ دینے اور قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ 2 سال پہلے مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد سے گرانے سے پہلے بھی ایم کیو ایم نے کراچی کی تعمیر و ترقی اور خود مختار بلدیاتی نظام کے نام پر پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا تھا۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اس معاہدے کے ضامن تھے، لیکن معاہدے کا وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ایم کیو ایم کو لالی پاپ ملا اور بیچارے کراچی والے منہ تکتے رہ گئے۔ کل ہم نے ایم کیو ایم کے سینئر ڈیپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال سے انٹرویو میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ نئے وعدے پورے نہ ہونے کا سوال کیا تھا تو انہوں نے ہماری ان خدشات کی بھرپور تائید کی تھی۔ یہ جو آئینی ترمیم، یہ تمام مطالبات ایم کیو ایم کے ایک باقاعدہ سمجھوتا انہی شخصیات کے ساتھ ہوا تھا، آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد 2 وزارتیں لے کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے اور ان وزارتوں میں جو کچھ ہوا اس کو رہنے دیں۔ بالکل بھائی، آپ کی بات میں کوئی کے اوپر میں سوال نہیں کرتا، کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم 2 وزارتیں نہیں لے رہے نا کام میں، اسی لیے ہم کوئی وزارت نہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے رہے جو کہ صرف وزارت برائے وزارت ہو۔ ہمارے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم کا، کیونکہ ہم لکھ کر ہوپ فلی کے آج کل میں وہ لکھ کر وہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ واحد ایم کیو ایم ہے کہ جو یہ پہلی دفعہ اس نے ایک آئینی مسودہ تیار کیا۔ آپ نے اور ایم کیو ایم نے خالی جو ہے وہ مسودہ تو نہیں دینا نا، آئینی ترمیم منظور کرانی ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی اس قسم کی کسی شک کو مانے گی نہیں، کسی آئینی ترمیم کو قبول نہیں کرے گی، اور اینڈ ریزلٹ تو مجھے اس میں کوئی 0 سم گیم لگ رہا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی جو بات جو کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ
صحیح کہہ رہے ہیں, ماضی کے تلخ تجربوں کی نظر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایسے حالات ہوں گے کہ ہمارا ہنی مون ٹائم اوور ہو گیا, اگر یہ نہیں کریں گے, اب بھی یہ ریجڈ رہیں گے, تو پھر ملک اس نظام سے آگے نہیں چلتا, سب کچھ تباہ برباد ہوگا. دلچسپ بات یہ ہے کہ 1988 سے 2024 تک اس درمیان ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ ق, پی ٹی آئی کی اتحادی رہ چکی ہے. مارچ 2022 میں جس 18 نکاتی معاہدے کی بنیاد پر ایم کیو ایم نے نون لیگ کی حکومت لی تھی یا اس کی اتحادی بنی تھی, اس میں سرکاری ملازمتوں میں شہری اور دیہی کوٹے پر عمل درآمد, لوکل پولیسنگ, ٹرانسپورٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن, کراچی کا ماسٹر پلان, سیف سٹی پروجیکٹ, اس سمے متعدد معاملات تاحال جوں کہ تو ویسے کے ویسے برقرار ہیں. ایم کیو ایم کے عامر خان نے ہم سے معاہدے پر عمل درآمد کی. یہ جو جب تحریک عدم اعتماد پر جو معاہدہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے شہباز شریف صاحب سے, آصف زرداری صاحب سے, مولانا فضل الرحمان سے, تو ہم نے عامر خان سے اس معاہدے کے حوالے سے ڈیڈ لائن معلوم کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایم کیو ایم سے کیے گئے کسی بھی وعدے پر عمل درآمد کی مدت کا یقین نہیں دلا سکتا. 1988 میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا الطاف حسین صاحب نے, اس وقت بھی آپ اس میں موجود تھے اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں, تو وہ کیا چیز ہے جس پہ اب آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں 4 معاہدے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے کسی نے بھی اس شہر کراچی کو کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں بنایا گیا. آپ کے خدشات بالکل درست ہیں اور ہمیں بھی اس کے اوپر تشویش بھی ہے, پریشانی بھی ہے. کسی کی نیتوں ناپنے کا تو میرے پاس کوئی حق نہیں ہے. ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آزماتے ہیں. اس میں ہر جگہ ہے کہ اب عمل درآمد کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, کب کیا جائے گا, کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے, اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, جب کیا جائے گا, کب کیا جائے گا. سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے. یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو 6 مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو, لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا. شہباز شریف کے حالیہ 16 ماہ کے اقتدار میں ایم کیو ایم سے کیے گئے وعدے تو پورے نہیں ہوئے. کراچی کے شہریوں کو بلدیاتی سہولتوں میں کچھ نہیں ملا. حالانکہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف سمیت 13 جماعتیں ایم کیو ایم کی ہمنوا تھیں. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈیپٹی کنوینر, ایم کیو ایم کے ممتاز سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک ڈاکٹر فاروق ستار. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے معاہدات, ایم کیو ایم کی حکومتوں میں شمولیت, اور پھر کراچی کے لیے وعدے, حیدرآباد کے لیے وعدے, مگر ایک بار بھی وعدہ وفا نہیں ہوا. اور آخری بار آپ نہیں تھے اس جماعت میں, لیکن جو صورتحال ہم نے دیکھی تھی کہ ایک ٹیبل پہ بلاول بھٹو, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان نے وعدوں کی ایک طویل قطار سامنے رکھی تھی اور ایک چیز بھی اس میں پوری نہیں ہوئی. آپ نے دوبارہ شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور ایک عجیب مبہم سی چیز آپ نے کی ہے جس کو وہ لوگ ایم او یو کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جائے گی, جس کا کہ کوئی عطا پتہ نظر نہیں آتا. بظاہر یہ ایک بار پھر وہی لالی پاپ والا کھیل ہے جو کہ ہو گیا ہے, اور ایم کیو ایم کے کو شاید 2-3 وزارتیں تو مل جائیں, مگر کراچی والوں کو اگر کچھ ملے گا تو ٹھینگا ملے گا. کامران بھائی دیکھیں, ایسا ہے کہ آپ کے اسی سوال میں جو ہماری مختلف جماعتوں کے ساتھ اور بڑی جماعتوں کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوتے رہے اور ہم حکومتوں میں شامل ہوتے رہے, اور اصل جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے تھے اور ہم وزارتوں میں چلے جاتے تھے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم سے یہی سوال ہوتا تھا کہ بھائی جب کوئی بھی کراچی کو اور آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہا تو پھر آپ بار بار جو ہے وہ اس تجربے کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے پیش بندی کی تھی اور اس مرتبہ یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم ان تمام بڑی جماعتوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور ایک ایسا آئینی ترمیمی بل تیار کرتے ہیں جس میں ملک کے عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلائی جائے, اور جو ملک کی بقا سلامتی سے لے کر تعمیر و ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یا تو مضبوط مرکز رکاوٹ تھا یا مضبوط صوبے اب رکاوٹ ہے. دیکھیں اصل میں تو پوری دنیا میں تیسری سطح کی جمہوریت جب شہروں, ضلعوں اور مقامی اور شہری حکومت کو اختیار نہیں دیے جاتے, وسائل نہیں دیے جاتے, تو پھر ان ممالک میں ترقی نہیں ہوتی. ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں یا ترقی پذیر ممالک, جہاں 30 سال پہلے ہم سے پیچھے تھے بہت سے ممالک, آج ہم سے کوسوں آگے چلے گئے.
تو ہم نے یہ 35 سال کی جو ارتھ ہم نے ریزی کی اور ہم نے ایک بل تیار کیا اور کہا کہ ہم اس پر ایک قومی مفاہمت، قومی مشاورت کے ذریعے اور ایک قومی ایجنڈا ہے کم سے کم نکاتی. تو اس کا یہ پہلا نقطہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم بل ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو آج آپ نے کیا، آپ نے شہباز شریف صاحب سے، جو کہ آج آپ کی اس تقریب میں شریک نہیں تھے، لیکن گزشتہ تقریب جو ہوئی تھی اس میں وہ باقاعدہ بنفس نفیس موجود تھے، بلاول بھٹو موجود تھے، فضل الرحمان موجود تھے. وہ جو معاہدہ ہے جس کی ایک شق یا ایک لفظ پہ بھی عمل نہیں ہوا، پہلے تو آپ ان سے حساب لیتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہوا تو ہم کیسے مانیں. اس میں تو یہ تو ایک بڑی مبہم سی چیز ہے کہ قومی اتفاق رائے جو پاکستان میں ہو جائے تو کیا بات ہے، جس کے بعد ایک آئینی ترمیم ہوگی. تو یہ آپ لوگوں کو کراچی واپس آنا ہے، حیدرآباد واپس آنا ہے، جیسے تیسے الیکشن ہو گئے، جو کچھ ہو گئے، مگر بہرحال کوئی تو ایک پولیٹیکل کیریئر ہے نا، عوام کو سامنا تو کرنا ہے. دیکھیں، عوام کا سامنا کرنے کے لیے اس مرتبہ ہم جتنا سینہ چوڑا کر کے عوام کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، میں آپ کی بات کو بالکل درست سمجھتا ہوں. جہاں تک ماضی کے معاہدوں کی بات تھی، ان معاہدوں میں 30 نکات ہوتے تھے، 40 نکات ہوتے تھے. اور دیکھیں، یہ تو مفاہمت کی یادداشت ہے نا، اور اس پر پرنسپلی صرف پی ایم ایل این نے ایگری نہیں کیا، انہوں نے سینٹ میں اس بل کو انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. 4 دن پہلے ایکشن شروع ہو گیا اس پر اور قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور آج جو ان کے ساتھ طے ہوا، یہ وہ اسپرٹ ہے جو 3 ماہ پہلے الیکشن سے ہم ملے تھے نواز شریف صاحب سے لاہور میں، اور اس کے بعد پھر اب جو ہماری ملاقاتیں رہیں جاتی عمرہ میں، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور پھر اسعد ڈار صاحب کے ساتھ. تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو کہ آج اس نتیجے پہ پہنچا. اور آپ احسن اقبال کی صرف گفتگو سن لیجئے گا، اور مجھے اور احسن اقبال کو، مصطفیٰ کمال بھائی کو ہمیں آپ کٹہرے میں کھڑے کر دیجئے گا کہ ان 5 سالوں میں بھی اگر اس آئینی ترمیمی بل کو میں 22 ووٹوں سے منظور تو نہیں کرا سکتا، لیکن اگر ہاں اس میں جو 80 سے زیادہ جو ووٹ پی ایم ایل این کے ہیں، 88-90 کے ووٹ، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس مشترکہ طور پہ جائیں گے. اگر آپ اس کا کانٹینٹ پڑھیں نا، اس یادداشت، مفاہمتی یادداشت کا، تو اس میں ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو مشترکہ طور پر تمام سیاسی جماعتوں سے ملیں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ اب ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ ملک لگا ہوا تھا. ہر حکومت آتی ہے، چلی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں الزامات لگاتی ہیں. اچھا فاروق بھائی، یہ ہو گیا مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہو گیا. اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہرحال عمل، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جو اصل چیز ملتی ہے ایم کیو ایم کو، وزارتیں ہیں، اس حوالے سے ویسے تو ابھی کچھ عرصے پچھلے 2-3 دن میں کہا گیا کہ اب ایم کیو ایم کو وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارا یہ کام خالی کر دے. تو ابھی ایم کیو ایم اس پہ قائم ہے یا پھر وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ 2-3 وزارتیں لیں اور پھر اللہ خیر سے اللہ؟ انشاءاللہ میں کامران بھائی آپ کو اور آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ووٹ بینک کو، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں، پاکستان کے بالعموم جو مظلوم، محکوم اور محروم عوام ہیں، ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس بار جو ہے یہ وزارت ہماری جوتی کی نوک پر ہے. اقتدار سے ہمیں مطلب نہیں ہے. ہم لوگوں کو دیکھیں، میں کیوں وزیر اعظم سے کہوں کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کریں؟ مجھے تو کراچی کے میئر کو اتنا بااختیار بنانا ہے، یہاں کی کونسل کو، اور اس کے پاس براہ راست این ایف سی سے فنڈز آ جائیں. اگر 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس، 4 صوبائی حکومتوں کے پاس فنڈز آتے ہیں اور ایک وفاق اور وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں، تو یار 130 اضلاع ہے نا، 130 شہر ہیں پاکستان میں، اور وہ بھی کھڈے کھودنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں نا، گڑھے کھودنے کے لیے یا گھاس کاٹنے کے لیے. وہ میئر بھی تو عوام کے منتخب نمائندہ ہے، وہ بھی تو تیسری سطح. اچھا فاروق بھائی، آپ لوگوں نے 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم کو آپ ووٹ دیں گے، پوری حمایت دیں گے حکومت کو. جناب آصف علی زرداری کو صدارت کا ووٹ دیں گے؟ آپ صدارت میں ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں، اس پر ابھی ہم نے اپنی کوئی رائے نہیں قائم کی، کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، جسے ووٹ چاہیے وہ بھی تو اپنے الیکٹورل کالج میں جا کے ووٹر سے ووٹ تو مانگتا ہے. تو ابھی دیکھیں، وہ مرحلہ تو آیا ہی نہیں ہے. جنہیں مطلب یہ کہ اگر اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ شہری سندھ کے اندر سندھ کا ایک حصہ ہے، وہ بھی سندھ صوبے میں ہی کراچی، حیدرآباد اور سکر واقع، اور وہاں کے منتخب نمائندے بھی جو الیکٹورل کالج میں ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود یا ہماری جو ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم خود سے تو فیصلہ کر نہیں سکتے نا. اور پھر وہ آتے ہیں، اگر آئیں گے تو ہمیں بھی تو ان سے کچھ بات کرنی. 15 سالوں کا حساب تو ہم بھی لیں گے نا بھائی.
ایسے تو نہیں ہے. جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا 30-35 نکاتی جس کے ضامن شہباز شریف اور فضل الرحمان تھے, اس کا بھی تو کچھ تھوڑا بہت حساب کتاب تو ہوگا, سوال جواب تو ہوں گے نا. ایسے کیسے جانے دیں گے یار؟ تو یہ تھوڑی فیصلہ ہو جائے گا. یہ بتائیں کہ یہ وزارتوں کی بات ہو گئی, صدارت کی بات ہو گئی, اس پہ آپ ان کا حساب لیں گے. اچھا, اسی معاہدے کے تحت جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا ہے, سندھ کا گورنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہونا ہے, مسلم لیگ نون کا, تو یہ کامران ٹیسوری صاحب کی جگہ کیا اب مسلم لیگ نون کا گورنر آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب اصل میں کامران بھائی یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں نا, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, میں تھوڑا کریٹیکل ہونا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 17 ووٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. فبے ہاں خدا کی قسم, ہم تو اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا پاس نہ ہوتا. ہمیں پی ایم ایل این نے 16 ماہ میں ڈیلیور نہیں کیا, پرفارم نہیں کیا, بنیادی مسائل حل نہیں, مہنگائی بے روزگاری میں اضافہ ہوا, آئی ایم ایف کے اور تھلے ہم لگ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ مردم شماری میں انہوں نے جائز طور پر ہماری شکایت کو سن کے اس کا ازالہ کیا, 75 لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, ایک قومی اسمبلی کی 3 صوبائی کی, تو تھوڑا سا ہمیں اس کا تھوڑا سا ایک اس تعلق کا جو ہے وہ ایک مروت ہے. تو ہم نے وزیر اعظم کو تو اس لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں, حکومت چلانے کے لیے, سیاسی استحکام, جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہم ساتھ دیں گے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہوگی آگے جا کے. اور یہ نمبر گیم میں اگر یہ دو ایک دوسرے گورنری بھی ساری چاروں صوبوں کی لے لیں, اور کسی علاقے اور خطے کی امنگیں جو ہیں کہ جو احساس محرومی گزشتہ 15 سالوں میں وڈیروں جاگیرداروں نے ظلم جبر کے ذریعے, بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کے ذریعے پیپلز پارٹی نے جس طرح کی یہاں ورسٹ گورننس کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہمارے جو کوٹا تھا اس پر بھی جعلی ڈومیسائل والوں کو نوکریاں دے کے ہمیں جس طرح محروم کیا ہے, تو کامران بھائی اس کے بعد مطلب آج نہیں تو یہ کل جو ہے وہ اس کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے آج تاریخ ساز فیصلہ دیا. ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں کی گئی ہیں حالیہ مہینوں کے دوران, اس کا سخت نوٹس لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے وارن کر چکی تھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو, کہ ایم پی او کا اس طرح سے استعمال نہ کیا جائے, اور اس کے ایوز اب جب یہ نہیں ہوا تو آج سزائیں سنائی گئیں ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ او کو, اور اس حوالے سے سخت سزائیں آج سنائی گئی ہیں. مگر فی الحال اسلام آباد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ تمام افسران اپنی ملازمتوں پہ اسی جگہ پہ کام کرتے رہیں گے, اور اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے, جس میں سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 ایم پی او کے کیس میں تاریخ ساز فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو 6 ماہ, ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل کو 4 ماہ, جبکہ ایس ایچ او ناصر منظور کو 2 ماہ قید 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی. عدالتی فیصلے کے مطابق افسران ایم پی او آرڈرز یعنی نقص امن سے متعلق احکامات جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز, توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. مختصر سزا ہونے کی وجہ سے عدالت نے 1 ماہ کے لیے سزائیں معطل کر دی ہیں, اور فیصلے میں کہا ہے کہ اپیل کے لیے 30 روز کا وقت ہے. اگر اپیل مسترد ہوئی تو افسران جیل جائیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز نے اپریل 2022 میں عہدہ سنبھالا, اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی, شاندانہ گلزار سمیت 69 افراد کے خلاف ایم پی اوز آرڈرز جاری کیے. آج عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے احکامات خفیہ اداروں کی معلومات اور مشاورت کے بعد جاری کیے گئے تھے. آج اپنے تحریری فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ وزیر اعظم ملک بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے ایم پی او آرڈرز کے اجرا کی تحقیقات کرائیں. اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کیا ایم پی او آرڈرز کو شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال اور عدلیہ کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس سے قبل 21 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی کی استدعا مسترد کر دی تھی, اور انہیں بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا تھا. دراصل پچھلے سال 16 اگست کو ہائی کورٹ میں دوران سماعت شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی گرفتاری کے آرڈرز معطل کرتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا. 7 ستمبر کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سمیت دیگر افسران پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا تھا کہ مختلف عدالتوں کی جانب سے کالعدم قرار دیے جانے کے بعد ایک ہی بنیاد پر بار بار گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے. عدالت کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری کیے جانے کے بعد ڈپٹی کمشنر نے گرفتاری کے احکامات دیے.
اسی کیس میں جسٹس بابر ستار نے 3 MPO کے کمشنرز کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن پھر اس سال جنوری میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے کمشنر اسلام آباد کا MPO آرڈر کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ اپیل کی سماعت 4 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کریں گے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر جرنلسٹ لیگل افیئرز جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب، بہت ہی غیر معمولی فیصلہ، بہت ہی اسٹرنجنٹ ایکشن، ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ عدالتی احکامات پر، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پر، پولیس کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے بہرحال یہ MPO کے حوالے سے جو پچھلے دنوں ہم نے صورتحال دیکھی، پچھلے کئی مہینوں میں، تو بہت سخت احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ سزائیں ہیں جو انہوں نے سنا دی ہیں ڈپٹی کمشنر کو اور SSP کو اور SHO کو۔ جی بالکل کامران صاحب، جو جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے۔ اگر آپ پورا ججمنٹ پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے، لیکن یہ سنگل جج کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھنا ہے جب تک یہ ڈویژن بینچ اور سپریم کورٹ سے یہ اوپینین انڈورس نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک اکیڈیمک ایکسرسائز ہی رہے گی۔ دیکھنا ہے کہ اور جو بردر ججز ہیں جیسے بابر ستار کے، کیا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو سول لبرٹیز، کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آئین ہی سپریم ہے، ڈیفیکٹو پاور کوئی نہیں ہوتی، اور جو DCs اور سول سرونٹ ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو ہے ان کا اختیار وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ جب تک یہ ان کی اوپینین ڈویژن بینچ جس کی سربراہی جسٹس عامر فاروق کریں گے، اور پھر اگر معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہے تو پھر وہاں سے انڈورسمنٹ جائے گی تو یہ پھر کوئی بات بنے گی۔ ادروائز سنگل جج کے فیصلے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ سچ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بھی کوئی سچ ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً یہ کنوکشن ابھی تک سسپینڈ نہیں ہے، سنٹینس سسپینڈ ہے، لیکن جو آفیشیل ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ ڈویژن بینچ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ایک فیصلہ آیا ہے تو کس طریقے سے اسلام آباد پولیس کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے۔ یہ جسچر ہوتے ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو اس وقت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ججز جو میٹر کرتے ہیں، جو سیدھی بات ہے کہ چیف جسٹس وہی بینچ بناتا ہے اور کیس فکس کرتا ہے، وہ اس حوالے سے ایز سچ کنسرن نہیں ہے۔ یہ بابر ستار کا فیصلہ جو ہے یہ اسی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے نظام انصاف میں جو ججز جو میٹر کرتے ہیں وہ ایز سچ اوپینین نہیں رکھتے، چاہے وہ جسٹس قاضی فائزہ، ان سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن 5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ چیزیں چلیں پاکستان میں، یا جس طریقے سے سپریم کورٹ نے بھی چیزوں کو انڈورس کیا یا خاموشی اختیار کی، اس پہ ان کے حامی وکلاء بھی اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی مایوس ہیں بڑی واضح طور پر۔ مگر اس معاملے پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا جو ان کا جو ذہن ہے وہ بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب جسٹس بابر ستار نے کمشنرز کے وہ MPO ایشو کرنے کے اور گرفتاریاں کرنے کے جو اختیارات تھے ان کو سلب کیا، تو فوری طور پہ جسٹس عامر فاروق نے اور ڈبل بینچ نے جو ہے اس کو مسترد کر دیا۔ تو جو چیف جسٹس کی رائے ہے اس معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کی، وہ تو بالکل عیاں ہے، اور یہ بڑے حیرت کی بات ہوگی کہ اگر یہ ججمنٹ اپ ہولڈ ہو جائے، جب یہ اپیل میں جائے اور جب یہ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سنے۔ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اس پہ اسٹے آ جائے گا یا ڈسمس ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس میں اب کہنا قبل وقت ہے، لیکن ہر جج کا ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ججز ہیں، چاہے جسٹس بابر ستار ہیں، چاہے جسٹس میاں گل حسن ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، ان کی سوچ، ان کا دیکھنا، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کار وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں،
یہ جو انٹرم سٹیج پہ تو انہوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا، لیکن یہ مین اپیلیں ہیں جو اب دیکھنا ہوگا۔ ایک تو بات واضح ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ سزائیں تو سسپینڈ ہونی ہیں خود بھی، بلکہ جیسے بابر ستار نے بھی کیا ہے، لیکن اور جو آبزرویشن دی گئی ہیں اور جس طرح پرائم منسٹر کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ پورے پاکستان میں جو ڈی سیز ہیں انہوں نے جس طریقے سے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے ان کو بھی پروب کیا جائے کہ کیا اسٹیٹ پالیسی ہے یا نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو جو ہے وہ انڈورس کیا جائے گا۔ یہ بھی بات ہوگی کہ جوریسڈکشن کیا ٹیریٹوریل جوریسڈکشن ہے بھی صحیح کہ نہیں سنگل جج کی۔ اصل اس طرح کے فیصلے اگر سپریم کورٹ سے آئیں تو ان میں ان کا ایک ویٹیج ہوتا ہے، اس کا ایک ڈیٹرنس بنتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سنگل جج کے فیصلے کا ایز سچ کوئی آپ کہیں کہ بہت بڑی اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ ٹھیک ہے 2-3 دن ڈیبیٹ ہوگی، ادروائز اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ آفیشیل کام کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ حکومت بھی کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جو ہے وہ اوور ٹرن ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔